बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। आज आपसे मैं कुछ ऐसे मामलात शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत हैरान कुन हैं, परेशान कुन हैं और समझ से बालातर हैं। समझ से बालातर इसलिए नहीं कि वो बहुत मुश्किल हैं, पेचीदा हैं या बड़े उनमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत आम फहम हैं, बहुत सादे हैं और आप जब सुनेंगे, जब आप सोचेंगे तो जो आप कहिए कि छोटी उम्र के लोग, बच्चे भी उसको समझकर हैरान होंगे और परेशान होंगे। और ये वो मामलात हैं जब रूनुमा हो रहे होते हैं तो इन पर जो बाइख्तियार लोग हैं वो न जाने कितना गौर करते हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन तारीख़ बताती है कि उनके जो असरात होते हैं पब्लिक पर, आवाम पर, वो बहुत खौफनाक और बहुत अफसोसनाक होते हैं। पाकिस्तान की मैं क्या कहूँ, बदकिस्मती का लफ्ज़ पाकिस्तान के साथ लगाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता 74 बरसों से ऐसा ही होता आया है कि कुछ मामलात बाला तय हो जाते हैं और जिनके असरात बाद में वो हुक्मरान तो नहीं भुगतते यकीनन, लेकिन आवाम सज़ाएँ भुगतती रहती हैं। वो कहते हैं ना कि लम्हों की जो गलतियां होती हैं उनकी सज़ाएं सदियां भुगतती हैं। अभी भी गुज़श्ता चंद दिनों में और गुज़श्ता चंद हफ्तों में ऐसे मामलात हुए जो समझ से बालातर हैं मेरे नज़दीक। चलिए पहला मामला मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने आज ही ये ख़बरों में सुना होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अफ़गान लोगों को, ऐसे अफ़गानियों को, तकरीबन 4000 अफ़गानियों को कराची में लैंड करने की इजाज़त दे दी है, जो गुज़श्ता 20 बरसों से अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो और अमरीकी अफवाज और उनके लोगों की मदद कर रहे थे। और ये लोग कराची सिंध में आकर रहेंगे। 1 माह का इनको वीज़ा दिया गया है और इनके इंतज़ामात सिंध के सुपुर्द हैं। ये ख़बर मैं आपको सुना रहा हूँ। और उसी ख़बर में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने अमरीका की ये दरख्वास्त कबूल कर ली है कि ये 4000 अफराद को पाकिस्तान जगह दे दें। अब ये बड़ी चंद लाइनों की ख़बर है और इसके आप एक एक अल्फाज पर अगर गौर करते चले जाएं तो आप शायद पसीनों में नहा जाएं। सबसे पहली बात, अमेरिका ने दरख्वास्त कर दी। अब आप देखिए कि पाकिस्तान को अमेरिका दरख्वास्त कर रहा है, क्या इस पर आपको हंसी नहीं आ रही? अब आगे चलिए कि ये सारे लोग फ़िलहाल कराची में लैंड करेंगे और सिंध हुकूमत इनके इंतज़ामात करेगी। 1 माह की इनको वीज़ा दिया गया है। इसमें बहुत सी आम बातें हैं कि इन्हें कराची क्यों लाया जा रहा है, तकरीबन 4000 जो अफराद हैं। और दूसरा, सिंध हुकूमत कैसे इंतज़ाम करेगी? सिंध तो एक सूबाई हुकूमत है, जबकि सिंध की मौजूदा हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है और वफाक में PTI की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अमूमन हमेशा, बल्कि जो वफाक की मुखालिफ हुकूमत होती है उस पर एतराज़ात करती रहती है। और अगर वफाक से परिंदा भी उड़कर सिंध चला जाए दाना चुगने के लिए तो सिंध हुकूमत कहती है कि इसके अखराजात दे वफाकी हुकूमत। लेकिन इस मामले पर सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कह रही, खामोश है। यानी उनके इंतज़ामात उन अफराद के और उनके इंसराम के हवाले से। अब यहाँ एक बात ज़रूर सोचने वाली है कि जो सिंध हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी के बारे में एक तासुर है कि वो वेस्टर्न और ख़ास तौर पर अमेरिका से कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में रहती है और इसीलिए उसके मामलात कहा जाता है कि अब भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा कि उनके चेयरमैन भी एक नामालूम विज़िट पर अमेरिका गए, जबकि कश्मीर की एक बड़ी भरपूर किस्म की कैंपेन चल रही थी, वो छोड़कर अमेरिका गए और अब तक उनके अमेरिका जाने का मकसद सामने नहीं आ सका, वो वापस आए। लिहाजा ये लोग सिंध में आएंगे 1 माह के वीज़े पर और इनके इंतज़ाम सिंध हुकूमत करेगी, जो अखराजात भी वफाक से नहीं मांग रही। ये बड़ा अहम और हैरान कुन बात है जो बालातर है समझ से। और कहा जा रहा है कि जी उनको एयरपोर्ट से बसों में उस मखसूस जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पर वो रहेंगे। अभी इस पर और भी सवाल आते हैं, अभी आगे और चलिए। इसके बाद एक और इसके साथ ही पैरेलल खबर चलाई गई कि जी कुछ लोग मुल्तान, कुछ अफ़गानी, वैसे ही कुछ अफ़गानी मुल्तान, फैसलाबाद
اور پشاور بھی لائے جائیں گے۔ اچھا، جب پہلی خبر چلی تھی سندھ کی تو ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا اسلام آباد میں آمد و رفت جو ایئرپورٹ کی ہے اس کی مصروفیت کی وجہ سے اسلام آباد لینڈ نہیں کر رہا، یعنی سپورٹ کی گئی سندھ میں اترنے کی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بھی لینڈ کریں گے، لیکن ابھی تک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ لاہور ایئرپورٹ والوں نے یا لاہور نے انکار کر دیا فی الحال ان کو اتارنے سے۔ اب اس پورے معاملے کو دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں بقول بظاہر خبر کے کہ جنہوں نے امریکی اور نیٹو فورسز کی جو 20 سال معاونت کی کسی نہ کسی حوالے سے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، اور امریکہ ان کو ویزا دینا چاہتا ہے اور اپنے ہاں یا کسی اور جگہ آباد کرنا چاہتا ہے، اس ٹرانزٹ ٹائم کے لیے ان کو پاکستان اسٹے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں 2-3 باتیں ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے، اس کی کیا شیورٹی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں امریکہ واپس لے جانا چاہتا ہے، اور کیا ان میں پاکستان دشمن ایلیمنٹ شامل نہیں ہیں، اور کیا ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ لوگ جہاں پر رہیں گے، یہ افغانی جہاں پر رہیں گے، وہ کیا ان کو باؤنڈ کیا جائے گا، ان کے گرد کوئی باڑ لگا دی جائے گی کہ وہ 1 ماہ تک اس ایریے سے باہر نہ نکل سکیں؟ ان کے جو نگرانی ہے، ان کا جو چیک ہے، وہ کیسے کیا جائے گا؟ پاکستان گزشتہ 20 سال سے جس قسم کے حالات بھگت رہا ہے، بم دھماکوں میں، دہشت گردی میں، ہم جانتے ہیں پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی سول فورسز نے، پولیس نے اور پاکستان کے شہریوں نے اتنی جانیں قربان کی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اتنی نیٹو فورسز اور امریکہ کی فورسز نے دی، لیکن ابھی تک ہمیں اس کا کوئی صلہ نہیں مل رہا، اور اب ہم نے یہ ایک اور 4000 تو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد 4000 سے نہیں بڑھے گی؟ اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مدد اور معاونت کے لیے تھے؟ یعنی وہ آفیسرز کہہ لیجئے یا آپ سینئر لوگ کہہ لیجئے، ان میں سے نہیں تھے، کیونکہ معاونت کرنے والے عموماً ایسا طبقہ ہوتا ہے جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑی اہم اور تشویشناک خبر کہ اسلام آباد کے جو ایک 4 سٹار ہوٹل ہے جو شہر کے بالکل درمیان میں ہے، اور آپ پرانی جامعہ حفظہ اور لال مسجد کے بالکل قریب ہے، اس کو بھی تقریباً خالی کرا لیا گیا ہے کہ یہاں پر جو افغان لوگ آئیں گے یا وہ لوگ آئیں گے ان کو ٹھہرایا جائے۔ اب وہ کیا جو چھوٹا طبقہ ہے، میں یہ لفظ اس حوالے سے نہیں استعمال کر رہا، صرف ڈیفائن کرنے کے لیے کہ جو نیٹو فورسز اور جو امریکن فورسز یا ان کے جو گورے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ کہتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں کیا ان کو اتنے 5 سٹار 4 سٹار ہوٹلز میں ٹھہرانے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں اگر آپ ان کو جتنا غور کرتا چلے جائیں کہ ان سب لوگوں کو نگرانی کیسے کی جائے گی، یہ سب لوگ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ وہی لوگ ہیں؟ کیا ان کے ویزے، کیا ان کی چیزیں پاکستان ایمبیسی نے کابل میں ایک جگہ چیک کی ہیں ان لوگوں کو، یا صرف امریکہ اور نیٹو کے کہنے پر اعتبار کر لیا گیا ہے؟ یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا چلوں۔ میجر عامر پاکستان کی ISI کا ایک بڑا مشہور کردار ہے، آپریشن جیکال کے حوالے سے بڑا وہ فیمس ان کا کردار رہا ہے، نام ہے، اب بھی وہ اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں، اور وہ ایک زمانے میں پاکستان میں اسلام آباد میں ISI کے اسٹیشن کمانڈر رہے ہیں۔ یہ خود انہوں نے بتایا ہے، آن ریکارڈ میڈیا پر موجود ہے یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں 90 کی دہائی میں کراچی گیا۔ یہ وہ دور ہے، یاد کیجئے، جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، انسانیت کو ایسے قتل و غارت کی جا رہی تھی کہ شاید جو دشمن ہے وہ بھی کام جاتا ہوگا۔ یہ وہ دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس دور میں وہاں گیا تو میں نے بہت سے معاملات جب چیک کیے تو میں ایک لحاظ سے ان کا کہنا ہے کہ میں حیران پریشان، یا آپ سے کہیے کہ میں سٹپٹا گیا۔ انہوں نے اپنے کہا کہ میں نے سر پکڑ لیا کہ میں نے دیکھا کہ جو اب تک انڈیا سے جو ٹرانزٹ فلائٹ آتی ہے، کراچی آتی ہے اور کراچی سے آگے جاتی ہے، اس جگہ پر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس فلائٹ سے انڈین لوگ اتریں اور کراچی کے اندر آ جائیں۔ یعنی کتنی حیران کن بات ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ 90 کی دہائی کے مڈ کی بات ہے کہ جب انڈیا کا کوئی طیارہ ٹرانزٹ فلائٹ کے طور پر جب
کراچی اترتا تھا، اصولی طور پر تو وہاں ان کے لوگوں کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی کوئی قدغن، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان بھارتی شہریوں پر. اور یہ گزشتہ آپ سمجھیے کہ 1947 سے لے کر 90 کی مڈ تک ہوتا رہا ہے. اور پہلی دفعہ میجر عامر نے یہ اقدام کیا کہ ان پر پابندی لگائی گئی کہ وہ باہر نہ آئیں. اور اب اسی چیز کو آپ فوکس کیجئے، یہ جو 4000 یا اس سے زیادہ لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے کہ افغانی ہیں، جو پیسفل افغانی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کی خدمت کی ہے، انہیں بھی ریفیوجیز کے طور پر ہر طرح سے سنبھالا ہے، جو کہ بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ نہیں سنبھالتے. لیکن جو ایسے لوگ وہ کسی قوم سے، کسی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جن کا تعلق ہوتا ہے، تو اب ان میں ڈیفائن کیسے کیا جائے گا؟ پاکستان کے لوگ بہت تشویش کا شکار ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے، یہ انہی چیزوں کی مخالفت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جنرل مشرف نے وارن ٹیرر جب شروع ہوئی تو ایک فون پر امریکہ سے ایک فون آیا اور یہ لیٹ گئے، اور انہوں نے جنرل مشرف نے اپنے ہی لوگوں کو مروانا شروع کر دیا. اب جب کل خبر چلی، اور اس وقت یہ عمران خان صاحب اور دیگر اپوزیشن کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف کو چاہیے تھا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرتا اپوزیشن سے، جو بھی سو کالڈ اپوزیشن اس وقت تھی، یا دیگر لوگوں سے، یا سول سوسائٹی سے، لیکن نہیں کیا اور خود ہی فیصلہ کر لیا. اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، جسٹ ایک خبر میڈیا پہ دی گئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے تقریباً 4000 افغانیوں کو کراچی اتارا جائے گا اور انہیں 1 ماہ کا ویزا دیا جائے گا، اور باقی کتنے پشاور، اسلام آباد، ملتان اور فیصل آباد آئیں گے ان کا کچھ پتہ نہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو کیا یہ کہنا، یہاں یہ پوچھنا یہ درست نہیں ہے کہ کیا عمران خان جو جنرل مشرف پہ تنقید کرتے تھے کہ ایک فون پر وہ ڈھیر ہو گئے، کیا وہ خود بھی اسی بات کی غمازی نہیں کر رہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر امریکہ سے یہ درخواست قبول کر لی؟ کیا انہوں نے اپوزیشن، چلیے اپنے پارلیمانی لوگوں سے، اپنی ہی جو ان کی پارٹی ہے ان سے، یا جو دیگر سول سوسائٹی کے یا انٹلیکچوئل لوگ ہیں، دانشور طبقہ ہے، ان سے کیا ایک دن مشورہ کر لیتے؟ ایک دن 24 گھنٹے میں کیا ہو جاتا؟ لیکن نہیں ہوا. پروفیسر ڈاکٹر کاشف نعیم سینئر معیشت دان ہیں، وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس پر بھی اور خارجہ امور پر بھی. انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین، کیا وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں جو بائیڈن سے ہاتھ ملانے کے لیے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا؟ اس بات کا جواب ڈاکٹر کاشف نعیم کو تو عمران خان کیا دیں گے، لیکن تاریخ مستقبل میں ضرور دے گی. البتہ بالا تر سمجھ سے بات یہ ہے کہ سزا جو عوام بھگتیں گے اس کا ذمہ دار کیا ہوگا. اب دوسرا ایک چھوٹا سا معاملہ، یہ بھی بڑا افسوسناک معاملہ ہے. ہمارے ایک بڑے مشہور چیف جسٹس ہو گزرے ہیں، ان کا نام افتخار محمد چودھری صاحب ہے، بڑے دھڑلے دار. جب جنرل پرویز مشرف نے انہیں کسی معزول کیا تو وہ ڈٹ گئے، اور پوری عوام اور پورے پاکستانی اور پوری لائر کمیونٹی ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اور چودھری اعتزاز احسن جو بڑے سینئر وکیل ہیں اور بڑے ڈیموکریٹ کہلاتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو، وہ ان کے ڈرائیور بن گئے اور بڑا لانگ مارچ ہوا. یعنی پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا لانگ مارچ جو لائرز موومنٹ کہلاتی ہے وہ ان کے دور میں ہوا. فائنلی وہ بحال ہو گئے. یعنی لوگوں کے نزدیک وہ بہت معزز، بڑے جسٹس کرنے والے جج تھے جن کو بحال ہونا چاہیے تھا. آئیے ان کا ایک چھوٹا سا معاملہ دیکھتے ہیں اور آپ خود غور کیجئے گا، میں کوئی اس پر سوال نہیں کروں گا. ان کی جب چیف جسٹسی کے دوران ایک مقدمہ اب پاکستان کی عدالتوں میں آیا، ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک بڑی مشہور ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس کے بڑے اشتہارات، خوشنما اشتہارات، بڑے خوبصورت اشتہارات، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اشتہارات چلا کرتے تھے، پرنٹ میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی. اور بڑے لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے ساری عمر کی جو جمع پونجی ہے، اپنی جو خواتین اپنا سونا بیچ دیتی ہیں، اپنے جو چھوٹے موٹی ہر چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. اور جو ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر تھے ڈاکٹر امجد، انہوں نے اور ان کی فیملی، انہوں نے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ کرنا شروع کیا ڈیولپ.
اور لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور اربوں روپے دے دیے۔ اب ہوا یہ کہ وہ ایک سکیم ثابت ہوا، ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی جو تھی وہ ایک فراڈ ثابت ہوئی اور کیس پاکستانی عدالتوں میں آ گیا۔ اب عدالتوں میں موجود ہے، اب آپ ضرور ذرا غور کیجئے گا کہ یہ کیس ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا عدالتوں میں موجود ہے، اور چیف جسٹس وہ ہیں جن کے پیچھے لائر موومنٹ چلی، اور پوری قوم پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے شاید پہلی دفعہ اتنا کسی کو سپورٹ کیا ہو کہ ہمیں جسٹس ملے گا۔ وہ چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کی سپریم کورٹ کے، کیس عدالت میں آ گیا ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ اسی دوران جو حیران کن اور پریشان کن واقعہ ہوا کہ چیف جسٹس اس وقت کے افتخار محمد چودھری صاحب کی بیٹی کا رشتہ اس ڈاکٹر امجد کے بیٹے مرتضیٰ سے کر دیا گیا اور شادی ہو گئی، جو کہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا اونر تھا اور فراڈ میں کیس میں آ چکا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی پوری فیملی جو ڈاکٹر امجد کی تھی وہ ECL میں چلی گئی، لیکن وہ چلے گئے پاکستان سے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو چیف جسٹس اس وقت کے افتخار محمد چودھری صاحب کے داماد تھے مرتضیٰ صاحب، ان کو انٹرپول کے ذریعے خلیجی ملک سے گرفتار کر لیا گیا، لیکن پھر رہا کر دیا گیا کہ جی کچھ ایویڈنس مکمل نہیں ہے۔ پھر وہ ساری فیملی کینیڈا شفٹ ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو اس وقت چیف جسٹس تھے اور بڑے علمبردار تھے، اور جن کے لیے ہم نے سڑکوں پر اور سب جگہ پر اور جنرل مشرف کے خلاف کیا کیا نعرے لگائے۔ یہ بات نہیں کہ جنرل مشرف درست تھے، وہ ایک علیحدہ بات، لیکن عوام نے اس وقت جنرل مشرف کو چودھری افتخار محمد کے مقابلے میں کیا قرار دیا، یہ تاریخ کا حصہ، قریبی تاریخ کا حصہ آپ دیکھ لیجئے۔ ان کی بیٹی کے خامن نے اور ان کے سسر نے مل کر وہ فراڈ کیا، اور افتخار محمد چودھری صاحب نے کس حد تک اس پر کام کیا یہ آپ خود دیکھیے۔ وہ ECL میں تھے لیکن باہر چلے گئے، گرفتار ہوئے وہ داماد، پھر بھاگ گئے، اور اس کے بعد کینیڈا چلے گئے۔ اب گزشتہ دنوں جو ان کے سسر تھے ان کی بیٹی کے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نیب کے ساتھ مل کر بارگین کر لیتا ہوں۔ وہ ہاسپٹل میں بیمار تھے، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہوتا ہے، بیمار ہو گئے، ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور ڈیتھ بیڈ پہ جب نیب والے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جی آپ کو اتنے بارگین، حالانکہ بارگین نہیں کرنا چاہیے ایسے شخص کے ساتھ، پوری رقم ریکور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ کہتے ہیں نا کہ حکومتوں کا ایسا ہے کہ عوام بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اتنے پیسے دیجئے، لیکن وہ شخص ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی بضد تھا کہ میں اتنے پیسے نہیں دوں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد تقریباً ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب چونکہ وہ فوت ہو گئے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، اب ان کے جو سارے الزامات ہیں، جو وہ مجرم ہیں، وہ ان کے بچوں پر، جن میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے داماد بھی شامل ہیں، انہیں اب سسپیکٹ کیا جائے گا اور ان پر ٹرائل چلے گا۔ اب اس تمام معاملات کو دیکھیے کہ یہ کیا سمجھ سے بالاتر نہیں ہے؟ کیا یہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارے حکمران کہاں سمجھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ یہ لیکن آخر میں ایک بات جو میں نے افغانستان کے حوالے سے کی کہ اگر امریکہ نے 1 ماہ بعد کچھ انکار کر دیا اور یا کچھ اور شرائط لگا دی تو پاکستان کیا کرے گا، اس کی مثال بس میں ایسے دیتا ہوں۔ کیا شیر کے آگے بکری کوئی دعویٰ کر سکتی ہے؟ کیا بکری شیر کو کوئی وعدہ یاد کرا سکتی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بچوں کو نہیں کھانا؟ اب آپ سے اجازت لینے سے پہلے ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور آپ نے اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنی فیڈ بیک کمنٹ باکس میں دیجیے۔ اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔